से भी हो तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन किसी बात में भी मायूस होना, परेशान होना, तकलीफ में आना, ये दुरुस्त। और जो आखिरी पैगाम आपको देना है वो ये है कि अगर जिंदगी बड़ी गलतियों में भी गुजरी है ना चाहते हुए भी गुनाह हो गए, तो मेरा रब कहता है तुमने मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, तुमने मेरी रहमत से मायूस, या अल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा। अल्लाह सारे गुनाह, जिस उम्र में देखे ना, जिसकी जब आंख खुलती है उसकी वही सवेर होती है। वापस आए अपने दीन की तरफ, वापस आए पैगाम किताब और सुन्नत की तरफ। अगर जिंदगी में कभी वक्त नाफरमानियों में, गलतियों में गुजर गया है तो क्या हुआ, हो जाती हैं कमियां इंसानों से, लेकिन मायूस ना हो, खौफ ज़दा ना हो, ये ज़हन ना बनाएं कि इतना वक्त गुजर गया, रब बड़ा करीम है, बड़ा ही करीम है। वो भी एक सहाबी थे जिन्होंने कलमा पढ़ा, चंद घंटे के बाद जिहाद किया, शहीद हो गए। ना कोई नमाज पढ़ी, ना कोई रोज़ा रखा, ना कोई खैरात की, सिर्फ कलमा पढ़ा, इधर शहादत हो गई। अल्लाह के महबूब फरमाने लगे देखो अमल थोड़ा किया, अजर ज़्यादा पा गया है। तो मेरे अजीज़ आ जाएं, दीन की तरफ आएं। जिस वक़्त भी आंख खुले, जिस हाल में भी खुले, जिस टाइम भी मौका बन जाए, एहसास हो जाए, नदामत पैदा हो जाए, दीन की तरफ आएं, मायूस ना हो। हुजूर तो दुनिया में आए ही खुशखबरियाँ देने के लिए, नबी पाक तो खुशखबरी देते, हुजूर तो गुनाहगारों को खुशखबरी देते, करम फरमाते, मेहरबानी करते, जो आता महबूब फरमाते आजा दरवाज़ा खुला है, आजा। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाला वाशी आया, हज़रत वाशी ने अर्ज़ की हुजूर मेरी भी तौबा कबूल हो जाएगी, तो गोया फरमाया आजा सच्ची तौबा कर, रब तुझे भी माफ़ी अता कर दे। तो मेरे भाई मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना। कोई भी ज़िंदगी में कमज़ोरी है तो उसको जहन पर सवार नहीं करना, अपने आसाब को ताकतवर रखें, मजबूत होकर आगे चलें। अपने बच्चों के सामने कभी कोई बुज़दिली वाली बात ना करें, कभी भी, कभी उनको ना कहें कि असी माड़े लोग कहाँ असी तो नहीं ना आगे जा सकते, वो हमारा तो बच्चा नहीं ना। ये अपने बच्चों को बुज़दिल, कमज़ोर, मायूस नहीं बनाना। उन्हें के बेटे मेहनत करें, जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसकी मदद करता है, जो मेहनत करता है अल्लाह उसे नवाज देता है, जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसे अता करता है। तो मेरे अजीज़ हर तरह से अपने आप को ताकतवर रखें, यही हो, बिला वजह परेशान रहते। तो वो खातून कहने लगी इकबाल मैं ज़रा सी बात पे परेशान होती थी, फिर मेरे साथ एक वाक़या हुआ। एक बुज़ुर्ग मेरे होटल में काम करते हैं और हालत ये थी कि उनका एक ही बेटा था, एक बहू एक पोता, और बेटा कैंसर का मरीज़ था। सुने जी सुने, अल्लाह जज़ा दे, आप मेहरबानी करें भाई, इधर तवज्जो रखें, तवज्जो तकसीम होती है। माशाल्लाह आप सब ठीक है जी, सारे मेहमान खुसूसी हैं, जो जहाँ आएगा, जहाँ जगह मिलेगी चुप करके बैठ जाएगा। हुजूर की महफिल है, कैमरे की आंख ना भी देखे तो जिनके लिए आए वो देख रहे हैं, इसलिए जहाँ मौका मिले। मैं तो इस बात पे बड़ा खुश हूँ कि आज छुट्टी भी नहीं, दोपहर का टाइम है और आप इतनी बड़ी तादाद में माशाल्लाह हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी बरकतें अता फरमाए, सादतें अता करे, बंदोबस्त करने वालों को और आने वालों को सबको अल्लाह जज़ाए खैर। वो खातून कहने लगी कि इकबाल वो जो बाबा जी मेरे काम करते थे ना होटल में, मजदूरी करते थे, तो एक दिन वो मेरे पास आए तो मुझे आके कहने लगे कि मैडम साहबा छुट्टी चाहिए थी। मैंने कहा खैरियत है? तो बड़े हौसले से, इत्मीनान से गर्दन झुकाई, 2-4 आंसू गिरे पर उन्होंने पूछ लिए, साफ कर लिए। कहने लगे मेरा बेटा फौत हो गया। किसी दानश्वर ने कहा था कि बाप का जनाजा उठाना भी मुश्किल है, पर दुआ करो किसी को बेटे का ना उठाना पड़ जाए, कमर टूट जाती। मेरा बेटा फौत हो गया। वो खातून कहती है बाबा छुट्टी लेके चले गए, मैं और मेरा शौहर पीछे गए, कहा जाके ताज़ियत करते हैं, लेकिन सारे रास्ते मैं और मेरा शौहर सोचते गए कि क्या कहेंगे कि बेटा था फौत हो गया, किन लफ्जों से ताज़ियत करें। लेकिन जब हम गए तो वो बुजुर्ग बैठे थे आराम से, इत्मीनान से, फूडी पे, चटाई पे। हमने जाके कहा कि बुजुर्गों आपका तो एक ही बेटा था, क्या ताज़ियत करें, और आप मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, किन लफ्जों से ताज़ियत करें। तो कहते हैं उन बुजुर्गों के लफ्जों में बला का सबर, हौसले का समुंदर, दिल दरिया समुंदरों डूंगे कौन दिला दिया जाने। और फकीर कहने लगे 14 तबक की दिले दे अंदर असी तंबू वांगू ताने। इतना बड़ा दिल होता है बंदा मोमिन का। कहते हैं बड़े हौसले से बाबा जी मुझे कहने लगे पुत्र मैं बे औलाद भी तो दुनिया से जा सकता था ना, मेरे रब ने पहले बेटा दिया है, फिर उसकी शादी हुई है, फिर उसका बेटा हुआ है, तो मैं बड़ा राजी हूं। जब तक रब ने चाहा बेटा रहा, फिर जब चाहा वो ले गया। अल्लाह अकबर।
وہ خاتون کہتی ہے میں حیران ہو گئی, سارے رستے میں اور میرا شوہر سوچتے آئے کہ ہم تو ذرا ذرا سی بات پہ ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں ہمارے, یہ اتنا بڑا حوصلہ. نوجوانوں سنو, وہ خاتون کہتی ہے میں نے بابا جی سے کہا کہ آپ 1-2 مہینہ چھٹی کر لیں, تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں, خیرات لے کے نہیں کھاتا, محنت کر کے کھاتا ہوں. زندگی اور موت اس کے دستے قدرت میں. جب یہ عقائد پختہ ہوتے ہیں نا ذہن میں, یہ فکری عقیدہ پختہ ہوتا ہے کہ خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی, رازق بھی, تو انسان کبھی بھی رزق کمانے کے لیے کوئی چور رستہ اختیار نہیں کرتا. وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اس کے ذہن میں کبھی کسی شخص کے مال کو دیکھ کر کبھی کوئی حسد پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے دینے والا تو اللہ ہے. اور اگر اس کے پاس بہت زیادہ مال ہو تو اس کو پتا ہوتا ہے میرا نہیں, اللہ کا دیا ہوا ہے. تو کسی تکبر کا شکار نہیں ہوتا. کسی جگہ اس کے ذہن اور دل کے نہا خانے میں کوئی انا پرستی پیدا نہیں ہوتی. یہ عقیدہ کہ خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, رازق اللہ ہے, یہ عقیدہ نا بندے کو مضبوط کر. ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا, ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ نظریہ دیا ہے, ہم اس کے مالک نہیں. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے مالک حساب دیتے ہوں؟ حساب تو منشی دیتے ہیں, لا بھائی حساب دے, مینیجر حساب دیتا ہے, اکاؤنٹنٹ حساب دیتا ہے. ہم نے نا قیامت والے دن حساب دینا ہے. اس کا مطلب ہے پھر ہم حقیقی مالک نہیں, مالک اللہ ہے. اگر ہم مالک ہوتے تو ہم حساب, آپ بات کو سمجھیں. یہ عقائد نبی پاک نے ہمارے مضبوط کیے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظریات ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تم سے قیامت والے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. کسی کے پاس عہدہ ہے, منصب ہے, صلاحیت ہے, کچھ بھی ہے, وہ اللہ کی امانت. When you've got a classic ride, you make time to work on it, even if it's during your busiest season. And to do یہ اللہ ہے, ہم نے حساب دینا نعمتوں کا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تم سے یہ بھی پوچھے گا مال کہاں سے کمایا, اور یہ بھی پوچھے گا خرچ کہاں کیا. مالک اللہ ہے. اچھا, ایک تو جب یہ نظریہ پختہ ہوتا ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے تو بندہ کوئی چور رستہ اختیار نہیں کرتا, تکبر کا شکار نہیں ہوتا, حسد کا شکار نہیں ہوتا. اور دوسرا اس کا پہلو یہ سمجھ لیں کہ جب کوئی نعمت جاتی ہے نا تو بندہ زیادہ آزمائش کا شکار نہیں ہوتا. اسے پتا ہوتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے تھی. جب تک رب نے چاہا میرے پاس رہی, اور جب رب نے چاہا اللہ مجھ سے لے گیا. ڈاکٹر اقبال جب لندن میں وکالت کرتے تھے تو کہتے ہیں میرے پاس ایک خاتون اپنے کیس اکثر وہ دائر کراتی تھی, آیا کرتی تھی. تو ایک دن وہ بی بی آئی, لیڈی بارنس اس کا نام تھا, تو اس نے چہرے پہ نا نقاب کیا ہوا تھا. تو اقبال کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی, میں نے اس سے پوچھا خیریت ہے؟ تو کہنے لگی مجھے پتا تھا آپ ضرور پوچھیں گے, میں الحمدللہ مسلمان ہو گئی ہوں. میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا, کیسے مسلمان ہوئی؟ تجسس بڑھ گیا, میرا شوق بڑھ گیا. تو وہ کہنے لگی میں نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈپریشن میں چلی جاتی تھی, ذرا ذرا سی بات پہ میرے ہاتھ پیر پھولنے لگتے تھے, انجانا خوف ہر وقت ستاتا تھا. حالانکہ میں ہوٹل چلاتی ہوں, ٹھیک ٹھاک پیسے میرے پاس, میرا شوہر بھی بہت بڑی نوکری کرتا ہے, اولاد ہماری ہے کوئی نہیں, بڑی وسعت ہے, لیکن ذرا ذرا سی بات پہ پریشان ہو جانا یہ آج بھی کچھ لوگوں کا مسئلہ ہے. انجانا خوف ستاتا ہے, بلا وجہ پریشان رہتا ہے. تو وہ خاتون کہنے لگی اقبال میں ذرا ذرا سی بات پہ پریشان ہوتی تھی. پھر میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا. ایک بزرگ میرے ہوٹل میں کام کرتے ہیں, اور حالت یہ تھی کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا, ایک بہو ایک پوتا. بیٹا کینسر کا مریض تھا. سنیں جی سنیں, اللہ جزا دے, آپ مہربانی کریں بھائی, ادھر توجہ رکھیں, توجہ تقسیم ہوتی ہے. ماشاء اللہ سب ٹھیک ہے جی, سارے مہمان خصوصی ہیں, تو جہاں آئے گا جہاں جگہ ملے گی چپ کر کے بیٹھ جائے. حضور کی محفل ہے, کیمرے کی آنکھ نہ بھی دیکھے تو جن کے لیے آئے وہ دیکھ رہے ہیں, اس لیے جہاں موقع ملے. میں تو اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ آج چھٹی بھی نہیں, دوپہر کا ٹائم ہے, اور آپ اتنی بڑی تعداد میں ماشاء اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری برکتیں عطا فرمائے, سعادتیں عطا کرے. بندوبست کرنے والوں کو, آنے والوں کو, سب کو اللہ جزائے خیر. وہ خاتون کہنے لگی کہ اقبال وہ جو بابا جی میرے کام کرتے تھے نا ہوٹل میں, مزدوری کرتے تھے, تو ایک دن وہ میرے پاس آئے تو مجھے آ کے کہنے لگے کہ میڈم صاحبہ چھٹی چاہیے تھی. میں نے کہا خیریت ہے؟ بڑے حوصلے سے, اطمینان سے گردن جھکائی, 2-4 آنسو گرے پر انہوں نے پوچھ لیے, صاف کر لیے. کہنے لگے میرا بیٹا فوت ہو گیا. کسی دانشور نے کہا تھا کہ باپ کا جنازہ اٹھانا بھی مشکل ہے, اور دعا کرو کسی کو بیٹے کا نہ اٹھانا پڑے, کمر ٹوٹ جاتی ہے. میرا بیٹا فوت ہو گیا. وہ خاتون کہتی ہے بابا چھٹی لے کے چلے گئے, میں اور میرا شوہر پیچھے گئے, کہا جا کے تعزیت کرتے ہیں. لیکن سارے رستے میں اور میرا شوہر سوچتے گئے کہ کیا کہیں گے کہ بیٹا تو فوت ہو گیا, کن لفظوں سے تعزیت کریں. لیکن جب ہم گئے تو وہ بزرگ بیٹھے تھے آرام سے, اطمینان سے, پوڑی پہ.
چٹائی پہ. تو ہم نے جا کے کہا کہ بزرگوں آپ کا تو ایک ہی بیٹا تھا, کیا تعزیت کریں, اور آپ مسلمان ہیں ہم عیسائی ہیں, کن لفظوں سے تعزیت کریں؟ تو کہتے ہیں ان بزرگوں کے لفظوں میں بلا کا صبر, حوصلے کا سمندر, دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے. اور فقیر کہنے لگے 14 طبع کی دلے دے اندر اسی تمبو وانگو تانے, اتنا بڑا دل ہوتا ہے بندہ مومن کا. کہتے ہیں بڑے حوصلے سے بابا جی مجھے کہنے لگے پتر میں بے اولاد بھی تو دنیا سے جا سکتا تھا, میرے رب نے پہلے بیٹا دیا ہے, پھر اس کی شادی ہوئی ہے, پھر اس کا بیٹا ہوا ہے, تو میں بڑا راضی ہوں جب تک رب نے چاہا بیٹا رہا, پھر جب چاہا وہ لے گیا. اللہ. وہ خاتون کہتی ہے میں حیران ہو گئی, سارے رستے میں اور میرا شوہر سوچتے آئے کہ ہم تو ذرا سی بات پہ ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں ہمارے, یہ اتنا بڑا حوصلہ. نوجوانوں سنو, وہ خاتون کہتی ہے میں نے بابا جی سے کہا کہ آپ 1-2 مہینہ چھٹی کر لیں, تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں, خیرات لے کے نہیں کھاتا, محنت کر کے کھاتا, یہ میرے دین کا میرے لیے سبق ہے. کہتی ہیں وہ 3 دن کے بعد آ گئے, وقت گزر گیا, میں بات بھول گئی, کچھ سال 6 مہینے گزرے, تو پھر چھٹی مانگی. میں نے کہا بزرگوں خیر ہے؟ کہنے لگے میرا رب بے نیاز ہے نا, میری بہو بھی فوت ہو گئی. کہتے ہیں پھر تعزیت کرنے گئے, پھر پوچھا تو کہنے لگے پتر بیٹا بغیر شادی کے بھی تو جا سکتا تھا, اللہ نے بہو دی تھی, اس نے جب چاہا لے گیا. کہتے اتنا حوصلہ. اقبال فرماتے ہیں وہ پوتے کو نا ہوٹل میں لے آیا بابا, میں کئی دفعہ دیکھتی کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا اس کے کندھوں پہ سوار ہے, کھیلتی پیار کرتے دیکھتا. پھر اللہ کا حکم آیا, یہ دکھ نہ کئی دفعہ سارے کٹھے ہی آ جاتے, دکھاں دے گل ٹلیاں بنو, یہ چپ چپیتے ہی آ جاتے, یہ کئی دفعہ کٹھے ہی آ جاتے. تو کہتی ہیں کہ خاتون کہتی ہیں کہ وہ چونکہ رہتا تھا 3-4 پورشن پہ, تو ایک دن بچہ اچانک گرا وہاں سے گردن کے بل. میں نے فون کیا, ایمبولنس منگوائی, لیکن ہاسپٹل کا دروازہ بعد میں آیا, جناب اسرائیل پہلے آ گئے, پوتا بھی فوت ہو گیا. میں ساتھ تھی جب دادا پوتے کو دفن کر رہا تھا, میں تڑپ رہی تھی. میں نے کہا اللہ کے بندے اب تو کیا کہتا ہے؟ تو کہنے لگا وہی کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کی طرف سے ہیں, اس کی طرف لوٹ جانا ہے. اور کہنے لگا میڈم یہ کچھ دنوں کا پردہ ہے, بس یہ پردہ ہٹے گا, میں بھی دنیا سے جاؤں گا, جنت میں اللہ صاحب کو اکٹھا کر دے گا, ہم ایک دوسرے سے خاندان مل لیں گے, قربان جائیں. وہ خاتون کہتی ہے اس ضعیف بزرگ کے میں قریب گئی اور میں نے کہا بابا یہ حوصلہ کہاں سے ملتا ہے, یہ صبر کے پہاڑ کہاں سے ملتے ہیں؟ تو کہتے اس نے اپنا بوڑھا اور کانپتا ہاتھ میرے سر پہ رکھا, کہنے لگے پتر تو نے بھی حوصلہ لینا ہے تو پڑھ میرے نبی پاک کا کلمہ, پڑھ رسول کریم کا کلمہ. یہ ہمارا دین جو نظریات ہمیں دیتا ہے, جو سوچے ہمارا دین ہمیں فراہم کرتا ہے, یہ وہ سوچے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئے, اللہ کی طرف چلے جانا ہے. پھر ہم ڈرتے نہیں, پھر ہم کانپتے نہیں, پھر موت کی پرواہ نہیں کرتے, وہ کب آ جائے, کس وقت آ جائے, کس ٹائم آ جائے. میں نے ایک واقعہ سنایا نا, میں مسلم کی ایک حدیث بھی سنا دوں, بات اور مضبوط ہو جائے. ذرا صحیح مسلم کی روایت سنیے. صحابی رسول ہیں, انصاری ہیں, بیٹا ان کا بہت شدید بیمار ہے, کئی دنوں سے گھر میں ہیں. اہلیہ کہنے لگی ہم غریب لوگ ہیں, آپ گھر میں رہیں گے تو کیسے کام چلے گا, آپ ڈیوٹی پہ جائیے, کام پہ جائیے, میں دیکھ بھال کرتی ہوں بیٹے کی. صحابی ادھر دیکھو نوجوانوں, صحابی انصاری صحابی ڈیوٹی پہ چلے گئے, پیچھے سے بیٹا فوت ہو گیا. یہ صحیح مسلم میں بخاری میں موجود. حوصلہ مند ماں, لوگ کہتے ہیں عورتوں میں صبر تھوڑا ہوتا ہے, میں کہ نہیں, کاش عورتیں رسول پاک کی دی ہوئی تربیت کو دیکھیں. بیٹا فوت ہو گیا ہے, حوصلہ مند ماں نے اپنے بیٹے پر چادر ڈالی. شوہر آیا تھکا ماندہ کام سے, پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی آرام میں ہے. اب آرام میں. پھر خاوند کو کھانا دیا, پھر میاں بیوی کی ملاقات ہوئی. سحری کے وقت اپنے شوہر کا بازو تھام کے حوصلہ مند ماں پوچھتی ہے, ایک مسئلہ پوچھنا تھا, اب نبی پاک کے صحابی ہیں. انہوں نے کہا پوچھئے. کہنے لگی اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے اور پھر اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کریں گے؟ تو صحابی کہنے لگے کچھ بھی نہیں, جس کی امانت ہے میں اس کی امانت صحیح طور پر واپس کر دوں گا. تو یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. پھر حوصلہ مند ماں کے آنسو گرے, کہنے لگے پھر ہمیں غم نہیں کرنا چاہیے, پتر بھی اللہ کی امانت تھا, کریم کی امانت تھا, وہ اپنی امانت لے گیا. اب ہمیں حوصلہ دکھانا ہے, صبر کرنا, اطمینان رکھنا ہے. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, یہ حضور داعی الی اللہ ہے, یہ وہ شان ہے نبی پاک کی کہ لوگوں نے, اللہ کے محبوب نے لوگوں کے عقائد مضبوط کر دیے. اب وہ ذرا سی بات پر کانپتے ہانپتے نہیں,
ان کو فکری توانائیاں ملی ہیں, انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم نے کس حوصلے سے, کس دلیری سے, کس اطمینان سے, کس طرح سے حالات کا مقابلہ کرنا, کیسے ہم نے کھڑے رہنا میدانوں میں. بیٹے کی تدفین کی, صبح حضور کی بارگاہ میں آئے تو کریم محبوب فرمانے لگے رات تمہارا عمل اللہ کو بھی بڑا پسند آیا, اللہ کے رسول کو بھی بڑا پسند آیا. تیرا اور تیری بیوی کا عمل رب اور رسول کا پسندیدہ ہے. میرے عزیزو, یہ جو فکری کمزوری ہے, یہ جو ذہنوں کا خوف ہے, یہ جو مزاجوں میں ڈر ہے, یہ جو ہماری طبیعتوں کے اندر ہر وقت بے قراری ہے, ایک اور بھی مصیبت ہے. بہت سارے لوگوں پہ جادو بھی بڑا ہوتا ہے. ناراض نہیں ہونا آپ نے, جڑے جڑے منڈے دا کام کرن نو دل نہیں نہ کردا انہوں جادو ہو جاندا ہے, انہوں نظر لگ جاندی. فلانا مینوں منوس مل گیا اسی لہذا میرا کام نہیں ہویا. او خدا کے بندے, تم مومن ہے, تم مسلمان ہے, اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یہ تو اتنی کچی باتیں کر رہا ہے, کمزور باتیں کر رہا ہے. اور پھر بابے بیٹھ گئے, بابا جی سرکار, وہ صبح 9 بجے سے زور تک مردوں کو تعویذ دیتے ہیں اور عصر سے مغرب تک عورتوں کو تعویذ دیتے ہیں, اور ہر تیسرے بندے کو کہتے ہیں تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے. تو اب کوئی نہ کوئی تو مخالف ہوتا ہی ہے نا بندے کا, تو بندہ سوچنے لگ جاتا ہے فلانے نے یہ کر دیا. خدا کے بندو, مجھے بندش کرا دیا فلانے نے, مجھے دیانتداری سے بتانا, سوچ کے. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے رزق تیری طرف بھیجا تھا, اللہ نے, اور رستے میں کسی بندے نے روک دیا ہے؟ نہیں, کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو. بھیجا کس نے, روک کس نے دیا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ کیا کمال بات کرتے ہو آپ. نظر لگ جاتی ہے, میں انکار نہیں کرتا, لیکن جس حد تک ہم اوہام پرستی کا شکار ہیں, وہموں کا شکار ہیں, محنت کرو زندگی میں, جد و جہد کرو, اپنے رب پہ بھروسہ کرو, ہمت کرو, کاوش کرو. ایک پیشہ برا ہے زندگی میں, ایک پیشہ وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. باقی جو ریڑھی لگا کے مزدوری کرتا ہے بڑا شان والا ہے. جو سویرے اٹھ کے منڈی جاتا ہے مزدور اللہ کا دوست ہے. ملت کے جوانوں, اپنی زندگی مشقت والی, جد و جہد والی, بھروسہ اللہ پہ, اور اپنی طبیعت سے, اپنے مزاج سے سارے خوف نکال پھینکو. آپ کو پتہ ہے مومن کسی چیز سے نہیں ڈرتا سوائے اپنے رب کے. اس کی شان ہوتی ہے. یہ اوہام پرستی کا شکار نہیں ہوتا. یہ جب کرونا آیا نا, کووڈ آیا تھا, کووڈ-19, تو مجھے ایک سرکاری جگہ دی گئی, ایک میڈیکل سے وابستہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنی تھی میں نے. آپ کو پتہ ہے وہ خوف بڑا لوگوں نے پھیلا دیا تھا. بہت سارے لوگ تو بیچارے 6 مہینے انہوں نے دروازے ہی نہیں کھولے. اچھا, آپ نے ناراض نہیں ہونا, ایک بات کر دوں چھوٹی سی جی, سارے نہیں بول دے, میری اصلاح رہن دئیے. خوف بھی زیادہ تر نا موت کا مالدار لوگوں کو ہوتا ہے. تو وعدہ کیتا سی ناراض نہیں ہونا, تو ہن تسی گھورن لگ پے ہو. امیر بندے گھور رہے ہیں. یہ بہت پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں نا, بہت آسان زندگی ہوتی ہے, اے سی بھی کمرے میں, ہیٹر بھی کمرے میں, دنیا جان کی سہولتیں, پھر مرنے کو دل نہیں کرتا. صحیح کہہ رہا ہوں. حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ, نام سنا نا درویشوں کا, آپ نا خوشبو کی دکان کرتے تھے. عرب شریف میں خوشبو کا کاروبار بڑا مہنگا ہے. آج بھی آپ جائیں, اللہ تعالیٰ حرمین لے جائے آپ کو, تو ایک دکان سنار کی اور 7 خوشبو والے کی. جتنا کرایہ سنار دے رہا ہے اتنا خوشبو والا بھی دے رہا ہے. مہنگا کام. تو حضرت فرید الدین عطار بہت بڑا بزنس کرتے تھے خوشبو کا, عطر کا, مہنگی خوشبو. تو ایک بابا جی آ گئے عطر خریدنے, تو وہ شیشیاں دیکھ رہے ہیں, یہ تھوڑی دیر تو انہوں نے انتظار کیا, تو کہنے لگے بابا جی کیا دیکھ رہے ہیں, کیا چاہیے؟ سیلز مین کہتے ہیں نا جی, اگر آپ کو کوئی ایسی چیز چاہیے جو نظر نہیں آ رہی تو پیچھے بھی پڑی ہے, میں لا دیتا ہوں. تو کہا جناب کیا چاہیے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو بابا جی مسکرائے, کہنے لگے کچھ بھی نہیں پتر, میں دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی. تو فرمانے لگے بابا وہ کیوں؟ کہنے لگے یار مال ہی بڑا اکٹھا کیا ہوا ہے. مرنے لگے کبھی یہ والی خوشبو یاد آئے گی اتنی مہنگی, کبھی یہی یاد آئے گی, کبھی میرے خیال تانوں انج نہیں سمجھ لگ رہی, کدی مسلم کمرشل بینک والا اکاؤنٹ یاد آئے گا, تے کدی بھی بینک والا, تے کدی دوجا, تے کدی وہ والا پلاٹ, تو کبھی وہ تو یاد آئے گا. تو جان تو بڑی بیچاری پھنس کے نکلے گی معاذ. یاد آتی ہے نا دولتیں. تو کہتے ہیں حضرت فرید الدین عطار کہتے ہیں میں دنیا دار تھا, جب بابا جی نے کہا نا تیری جان مشکل سے نکلے گی تو مجھے غصہ آیا. میں نے کہا بابا میری مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ تو کہتے ہیں بابا جی نے کعبے کی طرف منہ کیا, زمین پہ لیٹے, کلمہ پڑھا, روح پرواز کر گئی. عرش فرشتے بانگا ملیاں, مکے پہ گیا شور, بلے شاہ سا نہیں مرنا, جا مر گیا کوئی اور. نالے وارث شاہ کدوں مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے.
بابا کہنے لگا میری اس طرح نکلے گی، روح پرواز کر گئی۔ تو میرے عزیز، یہ خوف، یہ بے چینی، یہ بے قراری، یہ ڈر، کبھی غربت کا، کبھی موت کا، کبھی بیماری کا، کبھی جناب لوگوں کے ناراض ہونے کا، یہ مومن کی شان نہیں۔ مضبوط نظریات، مضبوط سوچے۔ میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ کرونا آیا تو ایک سرکاری ادارے میں مجھے کہا گیا کہ آپ ذرا ان کو تھوڑا سا کتاب و سنت کی روشنی میں قائل کریں، لوگ ڈر بڑے رہے ہیں، ڈاکٹر اور یہ سارا سٹاف میڈیکل کا۔ تو میں نے نا وہاں گفتگو شروع کی، چند باتیں میں نے کی، تو ایک مجھے وہاں سے صاحب کہنے لگے جی مجھے نا گھٹن سے بڑا ڈر آتا ہے، جگہ بند ہو تو میرا نا، میں تو جہاز میں نہیں بیٹھتا، مجھے خوف آتا ہے کہ اس کی کوئی کھڑکی کھلی نہیں ہے، کوئی کھڑکی کھلی ہوئی ہو تو مجھے، تو قبر تو ساری بند ہوتی ہے، تو وہاں کیسے کام چلے گا، تو بڑا مشکل ہے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، جو رب ماں کے پیٹ میں ہوا پہنچاتا ہے، زندگی دیتا ہے، قبر میں بھی دے گا۔ تسی تو سبحان اللہ کہیے تھے، وہ ڈاکٹر سی وہ نہیں منیا، انہیں کہ جی وہ تو اماں سانس لیتی ہے تو آکسیجن ملتی ہے۔ پڑھے لکھے آدمی کو منانا کون سا آسان کام ہے۔ اس نے کہا جی اماں سانس لیتی ہے اور آکسیجن لیتی ہے ہوا، تو وہ بچے کو ملتی ہے، تو قبر میں تو چاروں طرف سے بند ہوگا، کیسے سانس آئے گی؟ تو اللہ بعض اوقات بندے کے ذہن میں باتیں ڈالتا ہے۔ Monday.com, the opposite of any work platform we tried in the past. We tried other work management platforms, not naming names. They all suck. Monday, total opposite. Didn't just work, it spread. And people became Monday evangelists. And you know why? وہاں کون سانس لیتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ کوئی سوراخ ہوتا ہے چاروں جانب، کتنا پیارا بچہ نکلتا ہے۔ تو میں نے کہا جو رب وہاں نور دیتا ہے نا، وہاں سکون دیتا ہے نا، میں نے کہا ہماری قبریں کھڈے نہیں، گڑے نہیں۔ رب ہمیں بچائے اپنی نافرمانی سے، اپنے محبوب کی نافرمانی سے۔ مومن کی قبر، ایک منٹ کے لیے سوچنا ہے آپ نے، جو بہت خوف طاری ہے نا موت کا، یہ سوچنا ذرا۔ یعنی ایک یہ ہے کہ قبر چاروں جانب سے بند ہے، کھڈا ہے، کوئی آکسیجن نہیں، ہوا نہیں، اور ایک منٹ کے لیے رک کے سوچئے گا کہ قبر باغ ہے، اور معمولی باغ نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو مجھے بتائیے، باغ میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے؟ اور جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ اتنا سونا ہے کہ جس میں پہلی آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب ہوگی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات، قبر کی رات ہے ان سے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا، پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ کہتے میں مر گیا تو فرشتے میرا کفن ٹٹولنے لگے، لے کے کیا آیا بعد مرنے کے؟ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ خوف طاری کرنا، ڈر جانا، ہاں ڈرنا چاہیے اللہ سے، اپنی غلطیوں سے بھی ڈرنا چاہیے، لیکن ویسے وہمی ہو جانا، اوہام پرستی کا شکار ہو جانا۔ ایک خاتون آئی نبی کریم کی بارگاہ میں، یہ ذرا انداز دیکھیے، یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ اس خاتون کو نا مرگی کا دورہ پڑتا تھا اور بڑی تکلیف میں تھی۔ کریم کی بارگاہ میں آ کے اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بڑی تکلیف میں ہوں، مجھے مرگی کا دورہ ہے، اور آزمائش ہو جاتی ہے جب دورہ ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کریم کا آستانہ شفاؤں کا سب سے بڑا خزانہ ہے، وہاں تو جو بھی جاتا حضور لعاب دہن لگاتے، اللہ شفا عطا کر دیتے، ہر مریض کو شفا ملتی، ہر ایک پہ کرم ہوتا، ہر ایک پہ نظر رحمت ہوتی، سب کو رسول کریم نوازتے۔ اس خاتون نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے۔ تو حضور نے لعاب دہن نہیں لگایا، دعا نہیں فرمائی، بلکہ محبوب فرمانے لگے، اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے صبر، یہ بھی دین ہے۔ حضور داعیہ اللہ ہے، یہ نبی پاک کے دیے ہوئے نظریات ہیں، ان کو سمجھنا ہے آپ۔ یہ حدیث بھی بخاری میں موجود ہے۔ فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کروں گا، اللہ شفا عطا کرے گا، اور اگر تو کرے صبر۔ غور کرنا نوجوانوں بات پر، کیا مطلب؟ حضور فرما رہے ہیں مرگی کے ساتھ ہی اگر گزارا کرے، ذہن کو طاقتور رکھے، صابرہ بن جائے۔ اگر تو کہے دعا کرتا ہوں، اور اگر کرے صبر، گویا مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو پھر میں تیرے لیے جنت کی دعا کروں گا۔ گویا سودا کر لے، شفا لینی ہے کہ جنت آ جاتا ہے کر لے۔
आना। शिफा के जन्नत, ये मेरे नबी पाक की दी हुई मजबूती है। और छोटी छोटी बीमारियों पर परेशान होना, मेरी रिपोर्ट ऐसी आ गई है, पता नहीं क्या बनेगा, फलां ने ये कह दिया है, फलां तीमारदारी करने आया था, उसने कह दिया है जनाब फलाने को भी ये हुआ था, वो फौत हो गया। जरा जरा सी बात पे डर जाना, घबरा जाना, 2 रिपोर्ट्स देखकर सारी रात नींद ना आना। आओ ये देखो हमारे महबूब अलैहिस्सलाम हमें कितना ताकतवर करते हैं, कितनी ज़हनी तौर पर खुराक हुजूर अता करते हैं। करीम फरमाने लगे शिफा के जन्नत। हालांकि बीबी थी, हौसला कम होता है, फौरन अर्ज करने लगी हुजूर गोया मैं कर लूंगी गुजारा, आप करें दुआ अल्लाह जन्नत ही अता फरमाए। ये ताकतें कि ये बीमारियां हैं, ये परेशानियां हैं, इनके साथ टाइम गुजर जाएगा, लेकिन असल कामयाबी आखिरत की है, वो होनी चाहिए। या रसूलल्लाह करें दुआ। नबी पाक ने दुआ कर दी, या अल्लाह इसे जन्नत अता फरमा। उसने फिर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर जब मुझे मिर्गी होती है ना तो मेरे जिस्म से कपड़ा हट जाता है, औरत हूँ तो हया आती। अल्लाह के हबीब ने दुआ कर दी, या अल्लाह इसके जिस्म से कपड़ा कभी ना हटे। सहाबा फरमाते हैं जितनी भी मिर्गी होती थी कपड़े जिस्म से लगे रहते थे देर तक, गोया शायद हज़रत उस्मान गनी के ज़माने तक वो खातून हयात रहीं। जब भी कोई बाहर से आता लोग कहते जन्नती बूढ़ी देखनी है, इस अम्मा की ज़ियारत करो, इसे हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बिशारत अता फरमाई। कमज़ोर पड़ना छोड़ दे, कच्ची पक्की बातें करना छोड़ दे। नौजवानों फैसला करें ज़िंदगी में, ये जो सारी ज़िंदगी तय नहीं ना किया करना क्या है, जाना किस तरफ है, हदफ क्या है, ये बुज़दिल कर देगा। अपने आप को मजबूत करें, अपने अंदर से जितनी कमज़ोरियां हैं, ये जो अल्लाह खैर करे बिल्ली रास्ता काट गई और मुझे पीछे से आवाज़ क्यों दी, और जनाब वो मुझे एक दोस्त कहने लगे काली बिल्ली मेरा रास्ता, फ़ोन किया बाकायदा, और सियाना बंदा है, पढ़ा लिखा है, बिल्ली मेरा रास्ता काट गई, कुछ होता तो नहीं। मैं कहा यार मेरा रोज़ कालियाँ गड्डियाँ बड़ा राह काट लिया ने, मैंने तो कुछ नहीं हुआ कभी। अजीब आपने ज़हन बना लिया है, खुदा के बंदो मोमिन ताकतवर होता है। आप कहाँ उलझे हुए, किस जगह आप जाके अपना आपने ज़हन बना लिया। वो एक बादशाह था ना, तो कहता था सवेरे सवेरे को मेरे मत्थे लग जाए तो मेरा काम नहीं ठीक होता। शिकार पे जा रहा था तो एक गरीब आदमी मत्थे लग गया, उसने पकड़ के ना बांध दिया दरख्त से। उसने कहा तुम्हें पता नहीं पाबंदियां मेरे रास्ते में किसी ने नहीं आना, मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ। 2 सिपाही भी खड़े कर दिए कि शाम तक अगर शिकार ठीक हुआ तो इसे आज़ाद कर देंगे, वरना इसको सजा देनी है, कोड़े मारने। बादशाह का शिकार उस दिन बड़ा ही अच्छा हुआ। बादशाह वापस आके कहने लगा मेरा शिकार बड़ा अच्छा हुआ है, वरना मेरे को मत्थे लग जाए तो दिन ठीक नहीं गुजरता, दिन बड़ा अच्छा गुजरा, लिहाजा तुझे आज़ाद करना है। अगर शिकार ठीक ना होता तो तुझे कोड़े लगने थे। तो कहते हैं ना तंग आमद बजंग आमद, बंदा तंग आ जाए फिर जंग करता है। तो भी बड़ा तंग था, सुबह से धूप में बंधा हुआ था। उसने कहा मर तो जाना ही है, आज बादशाह की तरबियत करके ही मरना है, इसे सबक दे के ही मरना है। कहने लगा बादशाह सवेरे तू मेरे मत्थे लगा था, तेरा दिन तो बड़ा अच्छा गुजरा है, पर मेरा बड़ा बुरा गुजरा है, लिहाजा अब ये बता के मनहूस मैं हूं कि तू है। तू हर एक को नहुसत वाला समझता है, मेरा तो दिन बड़ा खौफनाक गुजरा है। मेरे भाइयों ये वहम, ये ओहाम परस्ती, ये तरह तरह का खौफ, ये डर, इसको निकालो अपनी जिंदगी से, ताकतवरों की तरह जियो। जंगे बदर में ना अबू जहल ने जासूस भेजे, उसने कहा जरा पता तो करो मुसलमान कितने हैं। मैंने बस बात को अब समेट देना है, मैं अपना मजमून आपको सुना चुका, लेकिन मेरा दिल है कि आप उठे ना, आगे पीछे ना हो, मेरी बात तवज्जो से सुने। अबू जहल ने ना जासूस भेजे, उसने कहा पता करो कितने लोग हैं, तफसीलात मालूम करो। तो वो मालूमात करने वाला जासूस वापस गया तो उसने कहा 3 नहीं, कोई उनके पास वसीओ अरीज चीजें नहीं, और कुछ लोग उसमें बूढ़े हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ कमजोर हैं। वो आपसे मुकाबला करना 1000 की तादाद से समझ नहीं आ रही। तो अबू जहल कहने लगा इस तरह करो, इनसे जंग क्या करनी है, इन्हें घोड़ों की पुश्तों पे बांध के ले चलते हैं। घोड़ों की अजान हो रही, अजान सुने पहले सारे, खामोशी से अजान सुने।
تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابو جہل کہنے لگا کہ اس طرح کرو، ان سے جنگ کیا کرنی ہے، تھوڑے سے تو لوگ ہیں، انہیں گھوڑوں اور اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے نہ تو لے چلتے ہیں مکے، وہاں جا کے دیکھیں گے۔ تو جاسوس کہنے لگا سردار بات تو پوری سن لے۔ میں کہا پوری بات کیا ہے؟ کہنے لگا بندہ 313 ہے، اور رات کے وقت ہم جاسوسی کے لیے گئے تھے، سارے مسلوں پہ بیٹھے ہیں، دعا سارے شہادت کی مانگ رہے ہیں، کسی ایک کا بھی واپس گھر جانے کا ارادہ۔ یہ جب سوچ ہوتی ہے نا کہ ہم تو اللہ کے راستے میں جان دے دیں گے، یعنی جان کس کی ہے؟ اللہ رسول کی دی ہوئی ہے نا۔ جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پچھاں ہٹیساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں، تے تیرے کتیاں دے پیر چمیساں، اعظم جان امانت تیری، تو جدو منگ سیں میں پیش کرے ساں۔ جب امانت تیری ہے تو جب تو مانگے گا دے دیں گے۔ یہ جب شہادت کی آرزو کرتے تھے نا صحابہ، شہادت کی آرزو، میری طرف دیکھیے گا، شہادت کی آرزو کرتے تھے نا، تو وہ طاقتور لوگ تھے جو اللہ سے شہادت مانگتے تھے۔ یعنی ہر روز حضرت عمر مسجد نبی میں یہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ اپنے رستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ یہ ان لوگوں کا طاقتور ہونے کا مزاج تھا کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں صحابہ کو پکار رہے تھے، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، جنت سے، احد سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرے عزیزو، یہ ڈرنا، یہ خوف زدہ رہنا، یہ پریشان رہنا، یہ الجھے ہوئے رہنا، یہ فکری طور پر ہر وقت آزمائش میں رہنا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ایک اذان کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، وہ ہم دے چکے۔ آپ دو ایک باتیں سن لیں، دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے مضبوط کریں۔ جو نظریات ہمیں ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے دیے، ان نظریات کی روشنی میں اپنے ذہن کو اور اپنی آنے والی نسل کو مضبوط زندگی دیں۔ ڈری ہوئی زندگی، سہمی ہوئی زندگی، خوف والی زندگی، بیماری سے پریشانی، کاروبار نہیں ہے تو پریشانی۔ اچھا، میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ضرور رزق کماؤ، بڑا وسیع کماؤ، رزق حلال کمانا اچھا ہے، دوسروں کی مدد بھی کرو، بڑی خوب بات ہے، لیکن اگر آپ نے ساری محنت کی ہے اور پھر بھی کام نہیں نہ چلا آپ کا، تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ دولت بہت زیادہ قیمتی ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی تجوری میں ہوتی، حضرت فاطمہ کی تجوری میں ہوتی، تو نبی پاک نے تو رکھا نہیں۔ ہمیں حوصلہ دیا رسول کریم علیہ السلام کہ کم پیسے